अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 11। जी हाँ, PSL का 11वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। अब से कुछ देर बाद पहला मैच होगा जो लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा और बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला होगा। दिस सीजन वुड बी बिगर एंड बेटर देन एवर। सिर्फ थोड़े अफसोस की बात यह है कि तमाशाई जो है वो ग्राउंड में नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो टीवी पे बैठ के मैच को एंजॉय करेंगे और अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टार्स की कहकशां सज गई, सीटी भी बज गई। क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबलों का लाहौर में आगाज। बल्ले गरजेंगे, विकेटें उड़ेंगी, खेल होगा दमदार। किसी की होगी जीत तो किसी की हार। 39 दिन 44 मुकाबले, 8 टीमों में पड़ेगा जोर का जोड़। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स जलवे बिखेरेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, पूरी दुनिया से खिलाड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग का हिस्सा है। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद का मुकाबला। एक तरफ शाहीन तो दूसरी तरफ साइम। खूब मुकाबला होगा। ग्रुप मरहले में तमाम टीमें 10 मैच खेलेंगी। अपने ग्रुप की टीम से 2, दूसरे ग्रुप की टीम से एक मैच। और कराची मेजबान, सज गया मैदान। चैंपियन का फैसला 3 मई को होगा। जी हाँ, चैंपियन का फैसला 3 मई को होगा और बहुत ही धमाकेदार मुकाबले होंगे। और मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। एक थोड़ा सा गैप आया और फिर वापस सब जमा हो गए हैं। बासित अली, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो 11वां एडिशन। जी, 11वां एडिशन। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम फ्रेंचाइज को, तमाम टीम ओनर्स को, तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि एक छोटा सा पौधा लगाया था, वो बड़ा होके एक तनावर दरख्त बन गया है और अब ये सीजन से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। बासित भाई, 100% हमारा मतलब हमारा टूर्नामेंट है ये। हमें फख्र है इस बात पे बोलते हुए कि पाकिस्तान के लोगों का ये टूर्नामेंट है। और जो पहले मुश्किलात हुई थी, वो जो आपने एक बात बोली, पौधा था, पेड़ बन गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज्यादा फल देगा। अभी आपने इंट्रो में बात बोली कि आवाम नहीं आए, मतलब अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट का फैसला होता है ना नजीब, वो हमेशा बहुत फायदेमंद होता है। रियासत जिसको हम बोलते हैं ना, आपको इंशाल्लाह ताला 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको आवाम भी नजर आ जाएगी इंशाल्लाह ऐसा हो। लेकिन हर चीज में बेहतरी होती है। और मैं मतलब क्रेडिट देना चाहता हूँ PCB को, PSL के जो हेड है, कि इतने मुश्किलात उसमें भी उन्होंने पोस्टपोन नहीं करा। उन्होंने बोला नहीं होगा, और ये सबसे अच्छा साइन है। और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये 2011 जो है ना डिफरेंट नजर आएगा क्रिकेट वाइज। हाँ, ये सीजन 11 से कामरान से तो जब हम बात करते हैं तो हमें कामरान के खेलने का टाइम भी याद आता है। अच्छा, और कितना अभी बंद करा इसने कराची की पिटाई करता था। हाँ, कितना हमने बर्दाश्त किया है लेकिन क्या जबरदस्त माशाल्लाह परफॉर्मेंस रही है। आज भी जब हम स्टैट्स देखते हैं तो कामरान का नाम इतना अरसा हो गया, आप छोड़े हुए भी, और फिर भी सब में नजर आता है। तो कामरान, आप पार्ट रहे, खेला भी एक मुश्किल टाइम पे जब पाकिस्तान की लीग बाहर हो रही थी, अलग फीलिंग थी। पाकिस्तान में आई एक अलग फीलिंग है। ये सफर कैसा रहा? सफर बड़ा चैलेंजिंग था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप देखें कि IPL शुरू होने के बाद बहुत सी लीगें हुई हैं। पाकिस्तान की लीग होना बड़ा मुश्किल था। एक पौधा लगाया पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ज़का अशरफ साहब ने एक इवेंट करवाया। वो एक बुनियाद रखी कि IPL पाकिस्तान सुपर लीग हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो फिर रुक गई। फिर नजम सेठी साहब आए, उन्होंने शुरू करवाई है। फिर पाकिस्तान से बाहर हुई है। फिर पाकिस्तान में सेठी साहब लेके आए हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारी सिक्योरिटी को, जो दिन रात ड्यूटी दे के इस इवेंट को कामयाब बनाया। फिर स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आई है और PSL भी पाकिस्तान में आई है। तो इसमें मेरे ख्याल से बड़ा सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और मुबारकबाद, बड़े ज़बरदस्त 10 सीजन गए हैं। 11वां सीजन अल्लाह करे अब ये नेक्स्ट 10 ईयर्स जो पिछले 10 साल गुजरे हैं उससे ज़्यादा बड़े हो और उससे ज़्यादा बड़ा ब्रांड बने, वो थोड़ा सा और हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बासित भाई कुछ ऐड करना? दुनिया में जितनी भी लीग क्रिकेट होती है ना नजीब, मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे मुश्किल टाइम PCB ने गुजारा है। सही बात, हमारी आवाम ने गुजारा है। क्योंकि 2009 का जो इंसिडेंट हुआ था हमारे मुल्क में, जो करवाया गया था, उसके बाद हम अपने पैरों पे खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेप बाय स्टेप आए हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें आपको पता ना मुश्किलात तो हुई हैं, लेकिन जितने भी चेयरमैन थे उन सबको सलाम कि उन्होंने पाकिस्तान को फर्स्ट रखा। अच्छी चीज है।
شاہد بھائی کی تو پوری چائے ختم ہو گئی اتنی دیر میں. شاہد بھائی 11 سیزن ظاہر ہے 10 سیزن کی. شاہد بھائی آپ نے تو کوریج کی ہے ایک ایک گیم, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ایکسائٹمنٹ دیکھی ہے, دبئی میں بھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اور پھر آپ نے آج کے جو ہمارے سپر سٹارز ہیں ان کو گرو کرتا ہوا بھی اس لیگ کے تھرو آپ نے دیکھا ہے. ساری چیزیں دی, سارے ایونٹ پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز کور کی. اور اس وقت بھی لوگوں کا ایک عجیب سا اسٹائل تھا, خصوصی طور پر ہمارے پڑوسی ملک کا, کہ یہ لیگ کرانے چلے ہیں, آئی پی ایل کا مقابلہ کرنے چلے, پاکستان سپر لیگ. ابھی ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی پاکستان کی سپر لیگ کو بڑے پازیٹیولی اس کا انالیسس کیا. تو ہم نے ان تمام تر مشکلات کے باوجود, کراؤڈ نہیں آیا کووڈ کی وجہ سے, کراؤڈ اپنے ملک میں نہیں دیکھ پا رہا تھا, ہمارے پلیئرز جو نیکسٹ جنریشن آف پلیئرز تھی وہ گرو نہیں کر پا رہی تھی, یہ سارے حالات دیکھے اس کے باوجود ہماری سپر لیگ نے 10 سال کا ایک بڑا زبردست سفر کیا ہے. اور اب مجھے یہ امید ہے کہ 11, 12, 13 سے ہم اسپیشلی 11 سے ہم ایسا معیار اچیو کر لیں تاکہ ہماری انٹرنیشنل پرفارمنس بھی اچھی ہو. اور یہ پی ایس ایل ہی ایسا اسٹیج ہے, ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کو بہتر کر سکیں. انٹرنیشنل کرکٹ کو جہاں تک بہتر کرنے کی بات ہے باسط بھائی, تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں اس کے اندر کچھ ایڈیشن بھی کرنا پڑے گا. وہ ہم بار بار کہتے ہیں. ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی لگی کہ ہم کپتان دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہمارے کپتان ہیں اسپیشلی وہ کپتان ہیں جو آگے نہیں بننے والے. تو آپ نے تھوڑا سا فیوچر کا سوچتے ہوئے بھی کرنا تھا. اب اس پہ ہم نے کافی بات بھی کی ہے کہ ایک ٹیم کے کپتان لبوشین ہے, وہ کبھی انہوں نے T20 میں کپتانی نہیں کی ہے. اگر وہاں سائم ایوب ہوتے یا ایشٹن ٹرنر کی جگہ صاحبزادہ فرحان ہوتے تو ان کو بھی آپ ذمہ داری دے کے چیک کر لیتے اور آگے کا ایک آپشن بھی بن جاتا. نجیب دیکھیں, یہ کیونکہ فرنچائز اونر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور جو ہیڈ کوچ ہوتا ہے نا اس کا ووٹ کہاں پہ جاتا ہے. اصولاً کرکٹ وائز میں کوئی مجھ سے اعتراض کرے, سائم ایوب سے اچھی چوائس تھی نہیں, صحیح بات, حیدرآباد کے پاس. لیکن انہوں نے لبوشین کو بنایا بیکاز آف مائی اوپینین کہ جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں جیسن اور ساتھ میں جو بریڈ برن ہے, ان کی سوچ ہوگی. لیکن پاکستان کے لیے اچھا تھا کہ آپ نے اس کو بناتے ہیں اپنا کوئی ایون جس طرح سعود کو خان نیازی بھی تھا جس نے ایمرجنگ ایشیا کپ میں, جس طرح سعود کو بنایا نا کوئٹہ نے, حالانکہ وہ T20 کا اب اس ٹائم پہ لگتا نہیں ہے کہ وہ پلیئر ہے. جس طرح ہمارے براروں میں بیٹھا ہوا بندہ, اس کے سامنے تو بالکل ہی نہیں نا, لیکن وہ گینگ کر رہا ہے, اوپننگ آ کے اس نے رنز بھی کرے. کپتان ہے وہ پاکستان میں, ایک سرفراز کے بعد وہ کپتان ہے جو انڈر 16. اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتے تھے, ایک چیز ایڈ کر سکتے تھے. جیسے جس ٹیم میں اسٹیو اسمتھ ہے ملتان میں, اس کو مینٹور بنا دیتے, کپتان ایک ینگسٹر بناتے اور اس سے کہتے کہ اس مینٹور سے سیکھو. اسی طرح لبوشین کو اگر آپ نے کوئی ذمہ داری دینی تھی اس کو آپ مینٹور بنا دیتے, اور سائم ایوب کو کہتے کہ کپتان بن جاؤ. ایشٹن ٹرنر کو آپ کہہ دیتے کہ یار یہ ہمارا مینٹور ہے لیکن کپتان ہمارا لوکل ہوگا, صاحبزادہ فرحان. نہیں تو شاید میں پھر 90s کے کرکٹرز کا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 19 کی کرکٹ کو ابھی آپ لے کے نہیں آ رہے نا, ابھی آپ لے کے مینٹور بنا دیتے ہیں, پھر پلینگ سائڈ میں بھی کھیلنا ان کے لیے, میچ کی سچویشن دیکھنا, پلان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایز اے پلیئر آپ مینٹور نہیں بنا سکتے اگر کھیل بھی رہا ہو. لیکن وہ نام کہہ رہے نا, نام آپ ایمبیسڈر برانڈ اگر آپ نے پارٹ بنانا ہی ہے, یا چلو یہ کر لیتے کہ ایک کیپٹن بنا دیا, اس کے ساتھ ایک وائس کیپٹن پاکستانی ایسا لڑکا جس کا آگے چانس ہو جاتا. کامران آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں بالکل, صرف ہم لوگ صرف PSL پہ نہیں ہم لوگ ڈپینڈ کر سکتے کہ یہ ہماری انٹرنیشنل کرکٹ, یہ صرف کانفیڈنس دے سکتا ہے. جو آپ کی مین چیز ہے, جو بیسکس ہے, وہ آپ کی ساری ڈومیسٹک کرکٹ ہے. وہاں سے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کا اسٹینڈرڈ بھی تو وہی نا, وہ سسٹم آپ بنائیں گے تو اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا نا. جب آپ کا سسٹم ہی نہیں بنا ہوا, آپ ایسی گراؤنڈوں میں ڈومیسٹک کے میچز کروائیں گے جہاں پہ کلب کرکٹ ہونی چاہیے, تو وہاں پہ فرسٹ کلاس ہوگی, تو آپ کا کیا نام ہے اسٹینڈرڈ بہتر نہیں نہ ہوگا. تو آپ کو ٹیسٹ وینیو یوز کرنے پڑیں گے. اور 11واں سیزن ہے, انفارچونیٹلی بولوں گا کہ فینس نہیں ہے, اوپننگ سیرمنی نہیں ہو رہی. اس وقت ایز اے نیشن ہم نے سوچنا, جیسے باسط بھائی نے ارلی آن کہا, ہم کر رہے ہیں کہ مشکل ٹائم ہے اس وقت, ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. اور سب سے اچھی چیز یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ شروع کروائی ہے, پوسٹ پون نہیں کی, ڈیلے نہیں کی, تو اس کا میسج اچھا نہیں جانا تھا. انٹرنیشنلی یہ برانڈ اب بن گیا ہوا, اس کو ہر سال اسی ٹائم پہ ہونا چاہیے.
اور اچھے آرگنائز طریقے کے ساتھ کریں. اس حالت میں آپ دیکھیں کہ نمبر 1 بن گئی ہے لیگ, تو اگر اس کو پروفیشنلی اس کو اور زیادہ اچھا کریں گے تو یہ کتنا بڑا برانڈ بن جائے گا. تو اس سے سوچنا چاہیے ایسے ہم دیکھو جیسے جس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ایک لیگ کی ایڈمنسٹریشن ہے, سلمان نصیر اس کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے روڈ شو کرایا, انہوں نے اٹریکٹ کیے, پرائز بڑھی, ٹیلی ویژن رائٹس بڑھے. ایک ہونا چاہیے پی ایس ایل کا کرکٹنگ ایڈمنسٹریٹر, اس کو یہ ذمہ داری دیں کہ آپ ہر سال میں دیکھیں کہ نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ٹرینٹ ووڈ ہل کو بنا رکھا ہے بگ بیش نے, وہی ساری چیزیں لے کے آتا ہے. پاور سرج وہ لے کے آیا, موسٹ سکسز وہ لے کے آیا, وہ 10 اوورز کا سارا وہ لے کے آیا, ریپلیسمنٹ ایکس فیکٹر وہ لے کے آیا, ساری چیزیں وہ لے کے آتا ہے, وہ سجیسٹ کرتا ہے, ان کا بورڈ اور فرینچائز ان کی اپروو کرتی ہیں. اس طرح ہمیں اپنی کرکٹنگ گروتھ کو بھی دیکھنا ہوگا. دیکھیں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں کپتانی کا بڑی پرابلم آ رہی ہے, ہم اپنا کپتان گروم نہیں کر پا رہے. تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ اس پی ایس ایل میں ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کو کپتان بنائیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہو, چاہے ریجن کرکٹ ہو, چاہے وہ پی ایس ایل اور نیشنل. آپ آگے سوچیں, آپ 5-6 کپتان تیار کریں. آپ ایک کو بناتے ہیں, باقیوں کو بھول جاتے ہیں, وہ بھی بیچارہ نہیں وہ کپتانی کا مٹیریل ہوتا ہے جس کو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں سوچنے والی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باسط بھائی. جو اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جو کامران بات کر رہے تھے کہ یہ پورے ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ یہی پرابلم رہی نا. آپ کپتانی کا آپشن پوچھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ مڈل آرڈر کے بیٹر پوچھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ ہم نے یہیں سے نکالنا ہے نا, آگے کیسے بڑھے گی بات. تو جی کیونکہ آج پہلا دن ہے اور باتیں تو ہم بہت ساری ہیں. جیسے آپ نے بولا نا ڈومیسٹک میں میچز وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہونے نہیں چاہیے. آج کے لیے معافی دے دیں, جب ٹورنامنٹ چلے گا آگے بڑھے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہم نے تو اس ٹورنامنٹ میں ایک ہی چیز دیکھنی ہے, میں نے اسپیشلی کوئی ایسا پلیئر ہے جو مڈل آرڈر میں ہمیں مل جائے. میرے لیے سب سے بڑا جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے نا کہ پاکستان میں مڈل آرڈر نہیں ہے. چاہوں گا کہ مڈل آرڈر لوکل پلیئر ہیں جن کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ایس این جی پی ایل میں کامران نے دیکھا ہوگا, اویس ظفر ایک لڑکا ہے جس نے 1-2 بڑے اچھے 100 بنائے وائٹ بال کرکٹ میں. عرفان نیازی ہے, اس کو ایک دم سے آپ نے آؤٹ کر دیا. ایک سیزن کی پرفارمنس, ایک آدھ سیزن آپ کا بچہ بھی اگر ایک ٹیسٹ میں تھوڑا سا کم نمبر لائے گا تو آپ اس کو اگلے ٹیسٹ میں انکریج تو کریں گے نا. تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور ایک پوائنٹ اور یہ کہ یہ جو فرینچائز ہیں ان کو ساروں کو یہ بھی ایک پابند ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا ہیڈ کوچ فارینر ہے تو آپ اسسٹنٹ کوچ لوکل رکھیں. جیسن گیلیسپی کا اسسٹنٹ کوچ گرانٹ بیڈبرن کو نہیں ہونا چاہیے, لوکل پاکستانی کوچ کو ہونا چاہیے. پچھلے 5-6 سالوں میں اتنے آپ نے کوچنگ کورس کروا دی ہیں, وہ کس لیے کروائے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں, یہ پلیٹ فارم ہے جو آپ نے کوچز کو آپ ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے ہیڈ کوچ لائیں, آپ 8 میں سے 6 آپ کے فارنر کوچ ہے, تو ہمارے کدھر گئے ہیں؟ یونس بھائی کدھر ہے, حفیظ کدھر ہے جو ٹیموں کے ساتھ کر, محمد یوسف ہے, آپ ان کو ٹیموں کے ساتھ لگائیں نا. فارن کوچز انڈین لیگ میں بھی ہیں, کے ساتھ تو حنیف ملک ہے پاکستان. فارن کوچز بہت سارے ہیں. نہیں جیسے وہ فیلڈنگ کوچ بتا رہے ہیں, یہ سارا سٹاف ہمارا ہونا چاہیے. ہیڈ کوچ لاہور نے رکھا ہے, عبد المجید کو رکھا ہوا ہے, ریاض آفریدی کو رکھا ہوا ہے, کوئٹہ نے اقبال امام کو رکھا, کوئٹہ نے رکھا. اچھا چیز ہے کہ اقبال ڈومیسٹک جیتا ہے. سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اتنے کوچ آپ نے اتنے کوچنگ کورس کروا دیے, بس میں پورے نہیں آ رہے, بس چھوٹی پڑ رہی ہے. اچھا چلے بھائی, اب بات کرتے ہیں ہم سٹار پلیئرز کی. اور اٹریکشن تو جبھی بنتا ہے جب سٹارز نظر آئیں. تو اس 11ویں ایڈیشن میں بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ. پی ایس ایل میں ان ایکشن کئی اوورسیز سپر اسٹار, سب کے سب دھوم مچانے کو تیار. کراچی کے کپتان وارنر جارے مزاج, موئن علی اور ریزا ہینڈرکس کا کھیل بھی دھواں دھار. ایڈم زمپا کنگز کی بالنگ کے ٹرمپ کارڈ. کوئٹہ کے پاس رائلی روسو جیسا طوفانی بلے باز. بالنگ میں الزاری جوزف کی رفتار. حیدرآباد کے کپتان لبوشین کی کلاس. میکس ویل بھی شان بڑھائیں گے. میریڈتھ کی سپیڈ ہوگی بڑا چیلنج. ملتان کے کپتان ایشٹن ٹرنر اور اسٹیو اسمتھ پر سب کی نظریں. اسلام آباد کے اندریز گھاؤس اور چیپمین. دپندرا سنگھ تو انٹرنیشنل T20 میں ریکارڈ 9 گیندوں پر 50 بنا چکے. راولپنڈیز نے عثمان خواجہ کو لوری ایونز کا متبادل چن لیا. ڈیرل مچل بھی بالرز کے چھکے چھڑانے کو تیار. ایرن ہارڈی, مائیکل بریسویل, کوشال مینڈس اور ناہید رانا پشاور زلمی کی اسٹرینتھ. مستفیض کی شمولیت سے قلندرز کی بالنگ تگڑی. سکندر رضا کی صلاحیتیں بھی کسی سے چھپی نہیں. جی شاہد بھائی, کون سے پلیئر اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ بہت سے پلیئر ہیں, ظاہر ہے یہ تو ایک کہکشاں ہے, 1-2 پلیئر ہوں تو اس کے اوپر بات کریں. لیکن آج کے میچ میں 3-4 پلیئر میں جو چاہوں گا کہ اللہ کرے ہماری کرکٹ کے لیے زیادہ اچھے ہیں. جیسے عبید شاہ ہے, اچھا فاسٹ بالر ہے.
شہاب خان ایک فاسٹ بالر ہے, لیفٹ آرم فاسٹ بالر ایبٹ آباد کا, جو پچھلے 3-4 نیشنل T20 سے بڑی زبردست پرفارمنس کر رہا ہے. 2 سال پہلے وہ نیشنل T20 کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا, اس سال بھی ٹاپ 3 میں شامل ہے. یہ 3-4 پلیئر ہیں. پھر اس میں جو حیدرآباد کی ٹیم ہے اس میں انڈر 19 کا رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے احمد حسین. یہ پلیئر ایسے ہیں, مجھے تو میں نہیں چاہتا کہ فورن پلیئر بہت زیادہ ایکسیل کریں گے, وہ بھی ظاہر ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پلیئر نکل کر سامنے آئیں. فاروق کو چانس ملے لاہور کی طرف سے, اس کو احمد حسین کو چانس ملے, عبید شاہ کو چانس ملے, تو پتہ چلے پھر ہمارے پلیئر جب کریں گے اچھا تو ہماری کرکٹ کو فائدہ ہے. کامران دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, لیگوں میں لوکل ٹیلنٹ سامنے آنا چاہیے, ان کی پرفارمنس ایک الگ ٹائپ کی ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں زیادہ اوپر جاتی ہے, اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے, اوپنرز بے تحاشا ہیں. اتنے اوپنرز ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی 11 کے 11 بھی بنائیں گے نا پھر بھی اوپنر بچ جائیں گے, 11 پلینگ سائڈ بنائیں گے. تو آپ کو اس وقت ضرورت کیا ہے, مڈ آرڈر. اب دیکھنا ہے کہ اس PSL میں ہمیں کوئی مڈ آرڈر 3-4 ملتے ہیں جو ہمیں آنے والے ٹائم پہ 27 ورلڈ کپ ہے, 28 ہے, انٹرنیشنلی سیریز آنی ہے, ٹف کرکٹ آ رہی ہے, اس کے لیے ٹیم کو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہمیں ضرورت ہے. جیسے طیب طاہر ہے, عرفان نیازی ہے, افتخار ہے, حیدر علی ہے, ان کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. صحیح ہے. باسط کے لیے تو بہت اچھا چانس ہے نجیب. اس سے اچھا چانس کیا ہوگا کہ آپ پرفارم کریں. چلو PSL کی پرفارمنس پہ بنتی ہے نا ٹیم, پرفارم کرو, ہی کر لیں. مڈل آرڈر کے لیے کہہ رہا ہوں میں, اوپنر کے لیے نہیں. ادھر پرفارم کرو, اس سے اچھا چانس کہاں ہے بھائی. موقع اپرچونٹی آپ کے سامنے ہے, بس وہ گریب کرنے کی دیر ہے. آپ نے پرفارمنس دکھانی ہے, آپ نے کتنی محنت کری ہے, یہ چیز ٹورنامنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لاتی ہے. نہیں کری ہوگی تو پھر آپ 0 بنیں گے. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے اور آج کے گیم کے حوالے سے, آج کے اس پہلے میچ کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission for PSL season 11. اور 11ویں سیزن میں دھماکے دار مقابلے ہوں گے, اور پہلا مقابلہ ہی لاہور قلندر اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہے. دونوں کا اسکواڈ آپ کی اسکرین پر آ جائے گا, اور لاہور قلندر کی ٹیم جو ہے وہ پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں, اور سپر سٹار سے بھری ٹیم ہے. اس میں شاہین شاہ آفریدی کپتانی کر رہے ہیں. باسط بھائی, اس ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو عبداللہ شفیق اور محمد نعیم جو اس طرح کے پلیئرز ہیں جو تیز ساتھ کھیل سکتے ہیں, ساتھ میں سکندر رضا جو اس وقت بڑی سپریم فارم میں ہے, وہ نظر آتے ہیں ایک امپورٹنٹ پلیئر میں. حارث رؤوف, فخر زمان شروع سے ان کے ساتھ ہیں. بڑی زبردستی ٹیم نظر آ رہی ہے مجھے. یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سب سے جو جس پہ نظر ہوگی نا پلیئر پہ, شاہین کا نام لیا آپ نے, حارث کا, فخر کا, سب کا نام مستفیض الرحمان. مستفیض الرحمان. اگر کہیں عوام ہوتی نا آج کے میچ میں, اگر ریاست اجازت دیتی تو سب سے زیادہ کلیپنگ بچتی مستفیض الرحمان کے لیے, کہ جس طرح وہ آیا اور کھیلے گا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد. اور جہاں تک بات ہے ٹیموں کی, حیدرآباد کی نئی ٹیم, ینگ لڑکے لگ رہے ہیں مجھے, لبوشین اسی لیے ینگ ہی کپتان لگ رہا ہے ان میں. باقی کرکٹ وائز لاہور کی ٹیم بہتر نظر آتی, لیکن ماں صداقت وغیرہ سائم لاہور پہ. کامران, لاہور آپ ان سے لاہور کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, ایک ایک کر کے دوسری ٹیم پہ دوبارہ آؤں گا نا, پہلے لاہور پہ آپ یہ تو تعریف کریں گے لاہور کی. نہیں, میرے ساتھ نا آپ جرمنی کی بات کریں. ناروے. لاہور کی ٹیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بیلنس سائڈ ہے, آن پیپر دیکھا جائے, ایکسپیرینس ایک ساتھ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. مستفیض الرحمان کی طرف تو نظریں ہوں گی. جو میں دیکھ رہا ہوں اسامہ میر پہ ہونی چاہیے. پرفارمر ہے, نیشنل T20 بڑا زبردست گیا, اور ٹیم سے سسٹم سے ایک دم سے باہر کر دینا مجھے سمجھ نہیں آئی ایسے پرفارمر کو. اور اس کے بعد نعیم پہ بہت زیادہ رہے گی کہ لاسٹ ایئر بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا نعیم کے لیے. یہاں پہ پرفارم کر گیا تو آگے چانسز اور زیادہ برائٹ ہوتے جائیں گے. اسٹیپ بائی نمبر 3 پہ وہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے. فخر زمان ان کا مین پلیئر ہے. سکندر رضا بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آرڈر میں, بالنگ میں, فیلڈنگ جو جان لگا رہا ہوتا ہے, ٹیم مین ہے. تو یہ ان لڑکوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے اور اکٹھے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کو دیکھا جائے لاہور قلندر مجھے بیلنس سائڈ لگ رہی ہے.
ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے 2 چیزیں معافی چاہتا ہوں. ایک ویزے نہیں ڈیوڈ ویزا ہمیشہ ہی ہوتا ہے وہ, اور سب سے بڑا مجھے حیرت ہے آصف فریدی کیسے چھوڑ دی. ان کی مرضی چھوڑ دی. نہیں, لیکن بات ہے پرفارمر ہے, کوالٹی پلیئر ہے. مجھے تو T20 میں کھیلنے والا انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی فرنچائز کو چیمپئن کروایا, پرفارمنس کی, نیا بال بھی, تو اس کو ایک دم سے سائڈ سرپرائزنگ بات ہے. ویسے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی اور پلیئر کی طرف توجہ ہوتی ہے تو آپ کا ایک پلیئر چپکے سے نکل جاتا ہے. جس طرح اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹنگ کور اس دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہے. فضاب زادہ فرحان ہو گیا, ایلیکس ہیلز ہو گیا, ڈسن ہو گیا, تو ان کو بھی چینجز کرنے کے لیے لے کے آنی پڑی, اور یہ پھر ایک پلیئر جاتا ہے تو دوسرا پلیئر آ جاتا ہے. اور اگر آپ لاہور قلندر کی بات کریں, بڑی بیلنس سائڈ نظر آ رہی ہے. ان کے پاس ٹاپ آرڈر اپنا بہترین ہے. نعیم ہو گیا, عبداللہ شفیق ہو گیا, فخر زمان ہو گیا, یہ بڑا اچھا ٹاپ آرڈر ہے. مڈل میں ان کے پاس سکندر رضا ہے, کیا پیشنیٹ کرکٹر ہے, فیلڈ میں, بالنگ میں, بیٹنگ میں دیکھ لیں زبردست پلیئر ہے. طیب طاہر جس کو اگر اپنا کریئر ریوائیو کرانا ہے, آصف علی ہے, تو ان کا مڈل آرڈر بھی بڑا بیلنس ہے. اگر آپ ملتان اس کو دیکھیں, حیدرآباد کی ٹیم کو حیدرآباد کی ٹیم کو ہم اسکرین پر ان کے پاس بالنگ اٹیک بہت اچھا ہے. لاہور کے پاس اسپیشلی ان کا جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے, عبید ہو گیا, شہاب ہو گئے, یہ بڑے ایمرجنگ پلیئرز ہیں. حارث, شاہین, مستفیض اسٹیبلش پلیئر ہیں. اور زبردست اسپن اٹیک ہے. اسامہ میر T20 کا زبردست بالر, اور ویلال اگے کیا کمال کا ینگسٹر ہے, لیفٹ آرم اسپنر, فیلڈر اچھا ہے, بیٹسمین اچھا ہے. تو ان کی ٹیم زیادہ بیلنس نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم بھی ایک اسکرین پر چھوٹی سی لگا بات لاہور قلندر کی, حسیب اللہ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کریں گے, اور اس کا پرفارم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا سیزن اتنا اچھا نہیں گیا, ٹیم بھی خوش نہیں تھی, پرفارمنس بھی نہیں ہوئی ہے. اپرچونٹی ملی ہے, اگر ملے تو اس کو پورا گریب کرے اور پرفارمنس کر کے دکھائے, اپنا دوبارہ سسٹم میں نام لے کے آئے. صحیح ہے. حیدرآباد میں آپ کو بڑے نام دکھتے ہیں جیسے لبوشین, پھر ساتھ میں سائم ایوب سے سب کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, سٹار پلیئر ہے. ہمارے ماس صداقت سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہوگی. خوشحال پریرا ہے, اور بہت اچھی زبردست ٹیم نظر آ رہی ہے. اسپنر کا بادشاہ بھی ہے بھائی عثمان خان. ہاں, اسپنر کا بادشاہ عثمان خان. تو باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. عثمان خان سے نہیں, وہاں یہاں پہ ابھی ڈومیسٹک میں کامی نے مجھے بتایا بڑی فارم میں تھا, بڑی اچھی اننگز کے لیے. اب PSL میں تو ہمیشہ پرفارم کرتا ہے. میرے خیال کامران کے برابر ہے 3 سینچریاں بنانے والا, تو لگتا ہے کامران کا ریکارڈ توڑ دے گا اس دفعہ. اللہ کرے جو پلیئر کھیل رہے ہیں اب ان کے پاس شاہین جہانگیر آپ کہہ رہے ہیں پلیئر ٹو واچ ہے, کیونکہ میں نے اس کو ابھی ورلڈ کپ میں دیکھا تھا, بڑا اچھا کھیل رہا تھا. پاکستان کے بڑی اچھی ایک چیز ہے, کامران نے ایک چیز مجھے سمجھائی تھی, بات بھی کری تھی, وہ ذرا ایک سوال اگر اجازت جی بالکل بالکل. ان کے یہاں لوکل پلیئر کون کون ہے اور اوورسیز پلیئر کون کون ہے؟ کیونکہ وہ پلیئر حیدرآباد میں جو کراچی یا لاہور سے کھیلتے تھے وہ تو امریکہ شفٹ ہو گئے, وہ ہے جو لوکل پلیئر کیسے کھیل سکتے ہیں؟ یہ آصف محمود ہے, آصف محمود کا نام ہے. حسان اب امریکن نیشنل ہو گیا. سعد علی تو حیدرآباد کا پلیئر ہے. ہاں حیدرآباد کی بات, ابھی اس نے قائد اعظم ٹرافی میں رن بنایا ہے, لیفٹ ہینڈر ہے. وہ واپس آ گیا. نہیں, وہ سعد کراچی والا وہ لیفٹ ہینڈر ہے. اچھا دیکھیے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ آصف سوال محمود یہ ہے, حماد اعظم ہے. حماد اعظم ہے. یہ وہ لڑکے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے, تو 4-5 سال ہو گئے ان کو چھوڑ کے. یہ ہے کہ کیا آپ ان کو اگر پاکستان پلیئر کنسیڈر کریں تو جو یہاں کھیل رہے پھر ان کی ایک پلیئر کے اوپر جہاز بنا ہوا ہے حسان خان کے اوپر, اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہو گیا. شایان جہانگیر تو USA ٹیم کے لیے, حماد اعظم کے اوپر بھی اگر بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب آصف محمود کے اوپر نہیں ہوگا, اور سعد علی کے اوپر نہیں ہے. سعد علی کے اوپر, اچھا میں سعد علی, وہ سعد خان ہے حیدرآباد والا جو, وہ سعد خان آصف محمود ہے. لیکن خیر وہ یہ تو PCB نے بتا یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر دیکھ رہے ہو تو پلیز انفارم کریں کہ یہ ایز اے لوکل پلیئر کھیل رہے ہیں یا ایز اے اوورسیز. تو آپ سب کے خیال میں دونوں ٹیموں کو اینالائز کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ لاہور ہیز اے بیٹر چانس, سیمز لائک اے بیٹر ٹیم؟ آن پیپر لاہور بہتر سائڈ ہے, لیکن T20 فارمیٹ ایسا ہے نجیب کہ شرجیل جیسا پلیئر حیدرآباد کے پاس موجود ہے. کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو وہ 1 اوور میں 2 اوور میں. حیدرآباد میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہوگا, ان کے پاس ٹاپ آرڈر کے اوپنرز بہت ہیں. شرجیل بھی اوپنر ہے, سائم بھی اوپنر ہے, ماز بھی اوپنر ہے, عثمان خان بھی اوپنر ہے, کشال پریرا بھی اوپنر ہے. یوزلی کشال پریرا کو لاہور قلندر نے مڈل میں کھلایا تھا, تو آیا وہ مڈل میں اتنا سوٹیبل ہوگا اس لیے کہ اوپر سے زیادہ اچھا کھیلتا. تو یہ 4-5 میں سے انہیں اپنے ٹاپ آرڈر ڈھونڈنا ہوگا. پاکستان والا مسئلہ ہے, بالکل ہر ٹیم میں یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. دیکھیں سائم پہ بہت زیادہ یہ ڈپینڈ کریں گے, اور اس وقت سائم کو بھی ضرورت ہے.
فارم واپس لانے کے لیے, T20 میں دوبارہ جگہ بنانے کے لیے. تو ماں صداقت ہے. بیٹنگ ان کی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بیلنس ہے. بالنگ مجھے نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ویک ایریا لگ رہا ہے کہ بیٹنگ میں دیکھیں T20 میں 1-2 کی پرفارمنس ہوتی ہے تو 160-170 رنز ہو جاتے ہیں. تو بالنگ میں مین ہے کہ بالنگ کس نے کرنی ہے. اور وہ آسٹریلین مینٹیلٹی اگر ہوگی نا تو گیلسپی یہ چاہے گا کہ لیفٹ اور رائٹ سے اوپن کراؤں. زیادہ تر جو اوپنر ہیں وہ لیفٹ ہینڈ ہے. لیکن شاید آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان ایز اے اوپنر کھیلے گا. اب آپ کو اگر لیفٹ اور رائٹ چاہیے تو پھر آپ کو عثمان کو یا لبوشین کو اوپن کرانا. میرے خیال سے ماں صداقت اور سائم اوپن ہی کریں گے. پھر وہ لیفٹ ہینڈر وہ کہیں گے کہ عثمان 4 پہ کھیلے گا, مانس 3 پہ کھیلے گا. جانتے ہیں طیب عارف کو, طیب عارف انڈر 19 کا پلیئر ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا اس نے امپروو کرا ہے. پلیس ٹو واچ تھا ایک ٹائم پہ. یہ جو ان کیپ پلیئر ہے نا, اب جیسے پہلے ایمرجنگ ہوتا تھا, اب ان کیپ پلیئر ہے. کیپ اور ان کیپ یعنی کہ انڈر 23 ان کیپ پلیئر یہ ان میں سے ہے, اور بڑا اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے. ایک میرا ہم نام تھا باسط علی, وہ نظر نہیں آ رہا مجھے کہیں پہ. وہ پاکستان جونیئر لیگ کا اس کو بہت اچھا پلیئر تھا. پتہ نہیں پیچھے چلا گیا, میرے نام کی وجہ سے اس کو سائڈ لائن کر دیا. اس نے ڈومیسٹک کرکٹ تو کھیلی ہے, ڈومیسٹک کرکٹ پلیس ٹو واچ تھا وہ بھی. اچھا, سائم کی بہت بات ہو رہی ہے تو سائم کی PSL کی پرفارمنس پر نظر ڈال لیتے ہیں. 40 میچز سائم نے کھیلے ہیں, 974 رنز ہیں, 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے, ہائیسٹ 88 ہے اور 24 کی ایوریج ہے. اوور آل سائم کی شاہد صاحب PSL کی پرفارمنس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اوور آل اچھی ہے, اس کی پرفارمنس اچھی ہے, لیکن اب اس کے اوپر ایک ڈوئل رسپانسبلٹی آ گئی ہے. پاکستان نے اسے اسپنر بھی بنا دیا ہے, تو وہ جو اس کا اپنا رول ہے وہ فلفل کرنے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے. کہ اس کا T20 ورلڈ کپ بہت ہی برا گیا, تو اس کو اگین ان پلیئروں میں شامل ہے جس کو اپنا پاکستان کا کریئر بھی ریوائیو کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا کرنا ہے. دیکھیں اس سے پہلے بالنگ کا تو وہ سوچے نا, اس PSL میں مین اس کا فوکس بیٹنگ کی طرف ہونا چاہیے. بالنگ کر ہی لیتا وہ, جب نہیں بھی کھیلتا تھا فوکس ہونا چاہیے, فوکس اس کی جو مین جاب ہے ہاں وہ بن گئی ہے. جو اس کی مین جاب ہے اس کی طرف اس کو دھیان دینا چاہیے, بالنگ کی طرف سوچنا نہیں چاہیے. ریلیکس کے اوپر چھوڑ دے, ہاں وہ چھوڑ دے. وہ اب اس وقت سب یہ سوچے کہ میں نے حیدرآباد کنگز میں ان کی طرف سے صرف بیٹنگ میں ٹاپ کر کے دکھانا. 24 کی ایوریج آپ نے کہا, 40 میچوں میں یہ 30 پہ لے کے جائے تو بہت اچھا ہو جائے, بہت زیادہ ہونا چاہیے. جتنا ٹیلنٹ ہے, جتنا اس کو ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. PSL اپنا برانڈ ہے, اپنی کنڈیشن ہے, جہاں پہ اس کو ایز اے اوپنر 30+ ایوریج ہونی چاہیے اس کی. بینگ اے ٹاپ آرڈر ایوریج خراب ہے T20 کے حساب سے. جس طرح کی PSL میں پچز ہوتی ہے نا, ایٹ لیسٹ 30 سے اوپر ہونا چاہیے اور بالنگ کرنی چاہیے اس کو. جب ایک چیز اور یہ تو یوٹیلیٹی ہے نا, اب جو آپ ہمیشہ ہم شروع سے باسط بھائی سے پہلے سیزن سے سن رہے ہیں, 1 روپے میں 2 روپے والے کام, کہ وہ بالنگ بھی کر رہے ہیں. یہ ہے نا, اس کو بولنا چاہیے. ایسی پھر مائک ہسن پہ کریٹیسائز میں اس کو بولنا چاہیے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں, 1 روپیہ آپ 2 چیزیں فری میں ملی ہیں. اور اسی ٹیم میں سائم کا انٹرنیشنل پلیس کے لیے بھی کمپٹیشن شامل ہے. اس کا اب اگلا کمپٹیشن ہوگا ماں صداقت. بالکل صحیح. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان میں سے رن آؤٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں, تھوڑی سی ہم ہسٹری پہ جاتے ہیں, کیونکہ 11واں ایڈیشن ہے, 11واں سیزن ہے. پچھلے 10 میں کون کب کہاں چیمپئن بنا تھا, والے سے بھی ایک رپورٹ تیار کیا, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اور نئی دو چھڑ گئی PSL 11 کا چیمپئن بننے کی تگودو. ایونٹ میں شامل پرانی تمام 6 ٹیمیں کم از کم ایک بار چیمپئن بن چکی ہیں. پاکستان سپر لیگ کا اولین سیزن اسلام آباد نے جیتا, اب تک 3 بار ٹائٹل جیت چکی. لاہور قلندر 4 سال میں 3 ٹائٹل جیت کر اسلام آباد کی برابری پر. کراچی کنگز بنی 2020 میں چیمپئن. پشاور زلمی نے 2017, کوئٹہ گلیڈیٹر نے 2019 اور ملتان سلطانز نے 2021 میں ٹرافی اپنے نام کی. PSL کی کامیاب ترین ٹیم کا اعزاز ہے اسلام آباد کے پاس. 112 میچ کھیلے جس میں سے 61 میں کامیابی حاصل کی. جی, بڑی زبردست میموریز ہیں تمام ٹیموں کی, ان کے فینس کی. 10 سیزن میں جو ریزلٹس رہے وہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور اسلام آباد یونائٹیڈ, لاہور قلندر, یہ وہ ٹیمیں ہیں جو 3 بار چیمپئن بننے میں کامیاب ہوئی. اسلام آباد یونائٹیڈ 2016, 2018 اور 2024 میں, لاہور قلندر 2022, 2023 اور 2025 میں. ملتان سلطان ایک ہی بار چیمپئن بنی, فائنلز کافی کھیلی لیکن 2021 میں چیمپئن بنی ایک ہی بار. پشاور زلمی 2017 میں ایک ہی بار چیمپئن بنی. اوور آل ریکارڈ پشاور کا بھی بہت شاندار رہا ہے لیکن چیمپئن ایک بار بنی.
کوئٹہ گلیڈیٹرز ایک بار 2019 میں اور کراچی کنگ ایک بار 2020 میں. تو اوور آل ساری ٹیمیں جیتی, لیکن اسلام آباد اور لاہور کا رزلٹ سب سے بہتر نظر آیا. لاہور کا میں اس لیے کہوں گا نجیب, شروعات میں لاہور کا پرفارمنس لاسٹ بہت آتی تھی, خراب ہمیشہ تھی. بہت خراب ہوتی تھی. مطلب کراچی اور لاہور میں مقابلہ ہوتا تھا کون لاسٹ آئے گا. اس کے بعد انہوں نے جس طرح امپروو کرا اور 3 ٹائٹل جیتے, بگ اچیومنٹ ہے. آن کرکٹ کے لحاظ سے اسلام آباد ہمیشہ اچھی ٹیم بنتی اور اسلام آباد کی پکس ہمیشہ بڑی زبردست ہوتی تھی, ٹیم اسٹرانگ بنتی تھی. بالکل اسٹرانگ بنتی تھی, لیکن ان کا جو طریقہ تھا کھیلنے کا وہ ایسے لگ رہا تھا وہ بغیر فیلڈروں کے کھیل رہے ہیں. اتنی مار داڑ ہوتی تھی, وہ ایسے وہ 250 کرنے چلے جاتے تھے. لاہور قلندر کا جب آپ سہیل اختر کو کپتان بنائیں گے تو پھر کیسے چیمپئن بنیں گے, پھر باٹم پہ آئیں گے. اور پھر اگر چیمپئن بنے, آپ کو یاد ہو اس زمانے میں بھی جب برینڈن میکلم ان کے ساتھ تھے, 6-7 اوپنرز وہی والا آیا کھیلنے, وہ اپنا ایک بندہ لے کے آیا, اس کے ساتھ بات کرے گی فرنچائز مینجمنٹ, وہ مجھے میسج دے گی, پھر میں ایسے کھیلوں گا, ٹیم ایسے, وہ ایسے جب ایسی ڈیلنگ ہوگی فرنچائز کرکٹ میں تو پھر آپ کہاں چیمپئن بنیں گے. یہ تو کریڈٹ دیں شاہین کو, جب وہ کپتان بنا تو ایک ڈفرنٹ ٹیم نظر آئی ہے. کپتانی کا کتنا عمل دخل ہے وہ دیکھ لیا, 3 بار وہ چیمپئن اس نے بنا دیا اپنی کپتانی کی وجہ سے, جو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا اچھا PSL میں کپتان بنے گا. ہمارے جو نیشنل ٹیم کے کپتان وہ چیمپئن بن سکے. تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, کس پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس کو آپ نے گروم کرنا ہے, کس کو اس فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہیے. ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی ٹھیک فارم نہیں ہے, میں ویسے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 2023-24 میں جب نئی رزلٹ اچھے آ رہے تھے, جہاں پہ ضرورت تھی تو وہاں پہ کیوں نہیں سوچا گیا تھا. بڑے دکھ جھیلے ہیں لاہور نے. جب 5 ٹیمیں تھی تو 5ویں نمبر پر آتے تھے, اور ایک جوک بن گیا تھا کہ جب 6ٹی ٹیم آئے گی تو 6ٹھے نمبر پر آئیں گے, اور واقعی وہ جب ملتان سلطان آئی تو 6ٹھے نمبر پر ہی آئے. لیکن پچھلے 4-5 سال ان کے لیے بہت ہی اچھے گزرے ہیں. جس طرح کامی نے کہا کہ شاہین جب سے آیا اس نے ایک طرح سے نئی اسپرٹ لے کے آیا, اور زیادہ تر چیمپئنز کے ساتھ یہ ہوا ہے جیسے 2019 میں کوئٹہ کے ساتھ ہوا کہ اگلے 3 بڑے برے سیزن گئے, 2020 میں کراچی چیمپئن بنی, اگلے 3 سیزن بہت برے گئے. لیکن لاہور قلندر کے ساتھ جب وہ چیمپئن بنے تو ایک ہی سیزن ان کا برا گیا, باقی تینوں سیزن ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. اچھا, کراچی سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, اور پچھلی بار جب ڈیوڈ وارنر کپتان بنے تو لگا کہ اب وہ جو ایک چیز مسنگ تھی, اب وہ ایک جو کہتے ہیں نا ٹفنس آئی ہے اس ٹیم میں. کیسے ایکسپیکٹیشن ہے؟ تھوڑا مڈل آرڈر پچھلی دفعہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا, لیکن اب مڈل آرڈر بھی اعظم خان ہے, معین علی ہے, تو آپ کو ایک تھوڑی سی مڈل میں اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اعظم ایک بڑا اچھا کرکٹر, اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اسٹیج ہے اس کے پاس اپنا کریئر ریوائیو کرے. بالکل. ابھی جو مڈل آرڈر کی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں تو مڈل آرڈر کی پرابلم ہے نا. اعظم میرے خیال ہے ٹیم میں آیا بھی تھا, پرفارم نہیں ہوا, بیسٹ چانس ہے پرفارم کرے, سب کو چپ کرا دے. صحیح بات. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور آخری سیگمنٹ میں آئیں گے, اس میں مزید بات. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر میں PSL کا سیزن 11 کا آغاز ہو جائے گا, اور پہلا میچ ہی لاہور قلندر اور حیدرآباد کی ٹیموں کے درمیان ہے. حیدرآباد کے لیے یہ پہلا سیزن ہے, 2 نئی ٹیمیں اس ایڈیشن میں ایڈ ہوئی ہیں, پنڈیز اور حیدرآباد. تو باسط بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ, ٹاس جیتے تو کیا کرنا چاہیے, اور آپ کے حساب سے لاہور میں کتنا سکور انف ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹنگ وکٹ ہوگی, مزیدار رنز بنیں گے. میں وہ شاہین والی بات تو نہیں بولوں گا, 150 ہمارا ٹارگیٹ ہے, 180-90 بننے چاہیے لاہور میں. اور جس طرح کی سائم ایوب اور ماز صداقت ہے تو وہ چیز بھی ہوں گے. ڈیو فیکٹر دیکھنا پڑے, کام زیادہ بتایا کہ رات میں زیادہ نکلتا ہے یہ ڈیو فیکٹر. رات میں ڈیو دیکھ میں نکلتے, گاڑی چلاتے نا تو پتہ چل جاتا ہے ڈیو ہے یعنی. گھاس پہ چلاتے نہیں, وہ شیشے پہ آ جاتی ہے نا. یہ تو لاہور میں نہیں نا رہتے, سب سے زیادہ گرین ایریا میں یہ رہتے ہیں. لیکن میں پیدل بہت پڑتی ہے اور پڑے گی, اور میرے خیال سے یہاں پہ ایٹ لیسٹ 200 رنز کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو فائٹ کرنے کے لیے اتنے رنز کرنے پڑیں گے, بالرز کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور جیسے دونوں ٹیموں کے پاس بیٹنگ ہے اور اتنے رنز ہونے چاہیے, لاہور میں ہائی اسکورنگ میچ ہے. اعظم خان کی جو ابھی بات کر رہے تھے,
आजम खान के लिए मैं कहता हूँ बड़ा जबरदस्त एक मौका है। पूरा सीजन वो कोई क्रिकेट नहीं खेला, लास्ट ईयर PSL लास्ट 2 सीजन से इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, डोमेस्टिक के कोई मैचेस नहीं वो खेला, ट्रेनिंग में वो लगा हुआ था, तो अब मौका खेलेगा और उसका पूरा फायदा होना चाहिए। और उसके साथ ये नहीं है कि कर लिया तो फिर आराम से बैठ गए, बाकी क्रिकेट भी खेलनी है, सिर्फ लीग क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, फिर ही चांस बनते हैं टीम में आने के लिए। सिर्फ PSL खेल के ये जरा आप जो चीज है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी नहीं है कि PSL खेलो और टीम में आ जाओ। लेकिन मसला ये हो गया है ना बासित भाई, अब जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि आपके पास जो टैलेंट की इतनी कमी है कि सबको अब शॉर्टकट भी दिखने लगे हैं ना, से बुलाने पड़े प्लेयर। नहीं मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट भी दिखने लगे हैं ना आपको कि आप परफॉर्मेंस दें और आप टीम में आ जाए। नजीब हम देखो आज के लिए माफ कर दो, हम पहले टीवी पे बात कर चुके हैं आपके साथ भी कि टैलेंट की कमी है। अब वो जो एमर्जिंग आ रहे हैं या जो अंडर 23 प्लेयर है, मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा कि इनमें से कोई प्लेयर मिल जाए इंशाल्लाह, बाकी इन सबको तो देखा हुआ है यही है ना कि आपका टैलेंट सामने आए। शायद भाई कितना स्कोर होना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए 200 अब हमें बनाना आदत अपनी डाल लेनी चाहिए, चाहे वो हमारी फ्रेंचाइज टीमें हो, चाहे हमारी नेशनल T20 की टीमें हो, चाहे हमारी पाकिस्तान की टीम हो। आप इंटरनेशनली अगर आपने कम्पीट करना है, 50 टाइम्स इंडिया ने 200+ स्कोर किया हुआ है T20 में। ठीक है, उन्होंने 100 मैचेस हमसे ज्यादा खेले हैं, हमने सिर्फ 18 टाइम्स किया हुआ है। तो अब हमें आदत डालनी पड़ेगी ज्यादा छक्के मारने की, ज्यादा 200 बनाने की, और यही स्टेज है जहां हमारे बिल्कुल यही स्टेज है और यहीं करना है, यहां करेंगे तो फिर आगे कर पाएंगे। उम्मीद एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा आज। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।